बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 45 है हमारा और पारा हमारा भी माशाल्लाह 4 ही चल रहा है और सूरह जो है हमारी आल इमरान है और आयत नंबर आज जो है 169 से 185 तक है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो ग़ज़वा अहद पर ही चल रहा है और आज उसी से रिलेटेड फिर से वही आयात हैं। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला कितनी डिटेल में हमें बता रहे हैं ना कि हम कुछ हफ्तों से ग़ज़वा अहद के बारे में ही पढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ग़ज़वा अहद जो है वो याद हो गया होगा पूरा वाक़या उसका, कि अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँ कि लिख के बताएं क्या क्या सुना आपने, क्या समझ आया, तो मुझे उम्मीद है कि आप 8 से 10 लाइनें ज़रूर लिख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 169 वला तहसबन्ना, और ना आप हरगिज़ गुमान करें। यहाँ आप से मुराद आप सल्लम है, उनसे मुखातिब हैं अल्लाह ताला और उसके बाद फिर उनके पैरोकार अल्लज़ीना, उनको जो कुतिलू कत्ल कर दिए गए फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवातन मुर्दे, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम, पास अपने रब के, युज़क़ून, वो रिस्क दिए जाते हैं। यानी अल्लाह ताला आप सल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं सोचें, क्योंकि जंग उहद में जो 70 के करीब सहाबा शहीद हुए थे, तो जाहिर सी बात है गम का आलम तो होता ही है और इंसान सोचता ही है कि मतलब वो हमारे साथ सही थे और शहीद हो गए हैं। और मदीना के अंदर जो थी बहुत ज़्यादा गम की सी कैफियत जो थी तारी हो गई थी, और क्योंकि 70 जो है काउंट कोई मजाक नहीं है और इतने सारे घर जो होंगे वो जाहिर सी बात है किसी का वो बेटा होगा, किसी के वो हस्बैंड होंगे, किसी के कोई होंगे, मतलब रिश्ता होंगे, बहुत सारे घर जो होंगे अपने बच्चों के बगैर होंगे, तो हम किसी की तो कैफियत तो ऑब्वियस है होनी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ तसल्ली दे रहे हैं कि आप लोग उनको ये ना समझें कि वो मुर्दे हैं या वो उन लोगों जो है आपके साथ थे और जंग में गए और मर गए और शहीद हो गए और आपके साथ नहीं है, तो बिल्कुल ये मत समझें, बल्कि वो तो जिंदा हैं, यानी वो तो आलम बरज़ख हैं और शहदा के साथ तो वैसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग उठा लो आप लोग ये बिल्कुल गुमान ना करें कि ये जो है फौज शुदा हैं, हालांकि वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से वो रिस्क भी दिए जा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला उनको रिस्क वहाँ दे रहा है। और यहाँ से भी पता चलता है कि जो शहदा होते हैं उनके साथ एक तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर अल्लाह ताला शहदा की ही बात कर रहे हैं जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जो इंतकाल हो जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और फिर वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फजीलत के ऊपर ही बात हो रही है कि आप लोग ये ना समझें कि वो मुर्दा हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, फरिहीना, खुश हैं, बिमा, उस पर जो आता हुमुल्लाहु, अता किया उन्हें अल्लाह ने, मिन फजलिही, अपने फजल से, यानी वो जिनके बारे में आप लोग गमगीन हो रहे हैं शुहदा के बारे में। अब देखें तसल्ली अल्लाह ताला उनकी आयात नादिल कर रहे हैं उनके बारे में, मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि वो लोग तो खुश हैं अपने अल्लाह के फजल पे, वो तो बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ने उनको इतने इनामात अता किए हैं वहां पर, तो वो तो बड़े अच्छे हाल में हैं। वह यस्तबशिरून, और वो खुश होते हैं, बिल्लदीना, उनके बारे में, लम यल्हकू, नहीं वो मिले भीम उन्हें, मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, यानी वो उनके बारे में भी जानकर खुश होते हैं जो अभी उनके पास नहीं आए हैं, यानी अपने अहलो अयाल के लो, अपने भाई के लो, यानी जब ये आता है हदीस में कि जब पहला जो इंसान कत्ल कर दिया जाता है, यानी इंतकाल हो जाता है, फिर उसके बाद वाले जो उसके पास आते हैं इंतकाल हो गए, तो पहले वाले बाद वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि अच्छा बताओ कि फलां का क्या हाल है, उनकी क्या कैफियत है। और ये भी आता है कि अल्लाह ताला किसी असबाब के जरिए जो है उन्हें इंफॉर्मेशन देते भी रहते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को मुतमईन करते रहते हैं जो पहले गुजर चुके होते हैं, ठीक है, जो दुनिया छोड़ के पहले चले जाते हैं, तो उनको हमारा हाल पता हो रहा होता है, या तो कोई जब दूसरा जब जा रहा होता है दुनिया छोड़ के उसके जरिए पता चल रहा होता है, या अल्लाह ताला अपने किसी खास तरीके से बता रहा होता है। और खुश क्यों होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि वो लोग जो हैं जो उनके पीछे हैं अभी जिंदा हैं, अभी जो उनके पास नहीं मिले हैं, तो वो लोग उनके ही रास्ते पे हैं, उनकी ही रविश पर चल रहे हैं, तो वो ये जान के खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े अच्छे हाल में रखा है, इसका मतलब वो भी इस तरीके पे चलेंगे तो वो भी हमसे आके मिल जाएंगे, इस बात पे वो खुश होते हैं। अल्लाह खौफुन अलैहिम, के ना कोई खौफ होगा उन पर,
वला हम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यानी वो जो शुहदा हैं, ना तो उनके ऊपर कोई खौफदारी होगा क्योंकि वो बहुत मज़े की हालत में हैं, और ना वो गमगीन होंगे। क़यामत के दिन ना उनको कोई खौफ होगा कि अल्लाह ताला क्या हाल करेगा उनका, और ना कोई उनको गम खाएगा कि पता नहीं क्या आगे हो जाएगा, पता नहीं क्या फ़ैसला हो जाएगा। वो तो बहुत मुतमईन है, बहुत मज़े में है। यस्तबशिरून बिनिअमतिन, वो खुश होते हैं नेमत पर, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व फज़लिन, और फजल पर जो अल्लाह की तरफ से दिया है। और फजल हम जानते भी हैं कि वो जायद चीज होती है। यानी नेमत इनसे मुराद क्या है कि जो उनको अल्लाह ताला ने उनके अमाल का सवाब दिया, वो नेमत हो गई। और फजल क्या हो गया, जो उससे बढ़कर दिया। तो वो तो अपने जो उन्होंने इतना बड़ा एक तरीके से मार्का हासिल किया कि वो शहीद हो गए, इस पे तो अजर उनको मिल ही रहा है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और फजल भी उनको मिल रहा है कि उनको रिवायत में आता है कि सब रंग के परिंदों की शक्ल में वो जो है जन्नत में उड़ते फिरते हैं, जहां जी चाहता है खाते पीते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको तो फजल भी बहुत अता किए हैं। तो घबराओ नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हाल में हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, ला युज़ीअ, नहीं वो ज़ाया करता, अजर अल मुमिनीन, अजर ईमान वालों का। यानी बेफिक्र रहो, जो इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है, तो अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उनके काम से ज़्यादा उनको दे रहे हैं, यानी फ़ज़ल अता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि देखिए यहाँ अल्लाह ताला ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप ना ये मत गुमान करें कि वो कत्ल हो गए हैं, ठीक है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जब किसी कत्ल यानी किसी के इंतकाल की हम खबर सुन रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला ना उनको बख्श दे, और ना अल्लाह पाक पता नहीं क्या मामला हो रहा होगा, और अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह पाक उनको गुनाहों की भी सज़ा ना दे। मतलब हम ये करके ना दुआएँ कर रहे होते हैं अपनों के लिए कि अल्लाह उनके ना जो गुनाह उन्होंने करे होंगे ना, तो आप उनकी भी सज़ा नहीं देना, अल्लाह उनको जहन्नम में भी नहीं भेजना, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। तो हमने क्या करना है, हमने नेक गुमान रखना है किसी भी इंसान से। हमें नहीं मालूम कि जो इंसान हमें सामने से लग रहा था दुनिया के अंदर कि वो तो बड़ा गुनहगार इंसान है, हमें लग रहा था सामने से वो तो बहुत बुरा है, बड़ा बदअखलाक है, बड़ा बदतमीज़ है, और पता नहीं इसके साथ क्या मामला हो रहा होगा, अल्लाह करे इसको बख्श दे, अल्लाह अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस बात का हम एश्योरिटी दे रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हाल नहीं हो रहा होगा। हालाँकि हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला को कौन-सी अदा पसंद आ जाए किसी भी इंसान की, और किस अदा के ऊपर अल्लाह ताला उनको बख्श दे और रहमत की बदौलत उनको जन्नत में दे दे। और हो सकता है हम जो इतने ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार अपने आप को कह रहे हैं, हो सकता है हमारी पकड़ हो जाए और नाउज़ुबिल्लाह हमें जो है कटघरे में खड़ा कर लिया जाए। तो इसलिए हमने जो है ना नेक गुमान रखना है, किसी के मामले में भी। जब कोई इंसान जाए, भले ही हमें उसके बारे में पता हो कि उसका रिकॉर्ड खराब है, लेकिन फिर भी हमने नेक गुमान ही रखना है कि वो इंसान अच्छे हाल में होगा, और उसके लिए अच्छी ही दुआएँ करनी है, ना कि ये कि उसके गुनाह भी बख्श दीजिएगा, अल्लाह ताला पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। हमने फिर भी नेक करना है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तो हमारा गुमान है अल्लाह ने माफ़ कर दिया होगा, और अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करेंगे। यानी हमने फिर भी पॉज़िटिव एस्पेक्ट से सोचना है। अब देखना यहाँ अल्लाह ताला पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, हालाँकि अल्लाह ताला वैसे भी तसल्ली दे सकते थे किसी भी तरीके से कि फ़िक्र मत करो, वो तो अल्लाह के रास्ते में है, तो उनको तो बड़े अजर मिल रहे होंगे, तुम नहीं फ़िक्र करो। हालाँकि यहाँ अल्लाह ने क्लियरिटी के साथ बताया कि देखो, वो ज़िंदा है नंबर 1, तो नंबर 2 कि वो रिस्क दिए जा रहे हैं, नंबर 3 कि वो तो बड़े खुश हैं, नंबर 4 वो तुम लोगों की भी खबर ले रहे हैं, जो-जो इनसे पहले के जो गए हुए थे उन्होंने इनसे खबर ली है, नंबर 5 की उनको ना खौफ होगा, नंबर 6 ना उन पर कोई गम होगा। यानी वो तो बहुत मज़े कर रहे हैं, तुम लोग अपनी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र ना करो। यानी पॉज़िटिव सब सोचो कि उनके साथ बड़े अच्छे मामले हो रहे हैं। तुमने नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ परेशान नहीं होना है, पीछे वाले जो है अपना खुद केयर करें। अच्छा, इसमें ना ये भी आती है बात कि जब कोई इंसान जा रहा होता है, तो हमें लग ये रहा होता है बज़ाहिर कि अब क्या होगा हमारा उनके बगैर, या अब कैसे जो है हम सरवाइव करेंगे, या उसके जो घर वाले हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। हालाँकि अगर इस चीज़ को भी हम गौर करें तो देखें कि अल्लाह ताला की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, और इतना ही रोल था आपकी ज़िंदगी में, अब आप जो है उसके बगैर रह सकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ले लिया। यानी आपकी ज़िंदगी में उनका रोल इतना ही था, यानी अल्लाह ताला ने आपको अपने पैरों पे खड़ा करना था, तो उनके ज़रिए आपको बहुत सी चीज़ें सिखवा दी। अब उनका रोल आपकी ज़िंदगी में इतना ही है, अब वो चले गए, अब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं।
ठीक है। यानी इसका आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे लें, समझें ऐसे कि जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ और हम जिस पढ़ने के लिए जो क्लास करने के लिए गए थे हमने वो की, और अब हम वहां से निकल गए, हम अपनी जिंदगी अलग जी रहे हैं। स्कूल वाले स्कूल के अंदर है, हम स्कूल के साथ थोड़ी ना क्लास के अंदर बैठे हैं कि नहीं, हम तो इससे अब अटैच्ड हो गए थे और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ ही जिंदगी गुजारेंगे, हालांकि हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यही पॉजिटिविटी ही अल्लाह ताला कहते हैं कि सोचो कि जो इंसान गया, क्योंकि जो कहते हैं ना ये मेरी चीज थी मैंने ले ली, तो अल्लाह ने कहा कि मेरी चीज थी मैंने ले ली, तो तुम्हारी जिंदगी में उसका रोल इतना ही था, अब तुम जो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, पैरों पे खड़े हो जाओ। तो ये वाले जो होते हैं ना हमारे जहन में होता है कि क्या होगा, क्या बनेगा, किसी का शौहर फोत आए तो क्या बनेगा, शौहर फोत हो, किसी की वाइफ फोत हो तो क्या बनेगा, बच्चे फोत हो तो क्या बनेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है तो वो आगे की आजमाइश को जो है आसानी के साथ हैंडल कर लेते हैं। वही ना, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी पर भी तकलीफ नहीं डालता है, उसके वुसअत से मुताबिक ही उसको आजमाता है, किसी के ऊपर जरूरत से जायद आजमाइश नहीं डालता है। फिर आगे है अल्लज़ीना इस्तजाबू, वो लोग जिन्होंने लब्बैक कहा, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वर रसूली और रसूल के लिए, मिन बादी उसके बाद, मा अस्वाबहुमुल क़र्ह जो पहुंचा उनको जख्म। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था जंग अहद में कि इनको जिस्मानी जख्म भी मिले थे मुसलमानों को और रूहानी भी मिले थे, ठीक है। अब ये हुआ था जब ये लोग कुफारे मक्का जो थे पलट रहे थे, और ये पलटते टाइम इन्होंने सोचा, अबू सुफियान जो इनका लीडर था, कि मतलब हम तो बिला वजह ही पलट गए हैं, हालांकि मुसलमानों के 70 सहाबा भी शहीद हो गए हैं और आप सल्लम को भी इनके चोट आई है और मुसलमान भी वीक हो गए हैं, अब तो हम बिला वजह में हम पलट रहे हैं मदीना से। तो फिर अबू सुफियान ने अपने लश्कर को जमा किया और उनको हिम्मत दी कि ऐसा है, हमने ये कदम जो है गलत उठाया है और अब हम जो है ना दोबारा से पलटते हैं, ठीक है। ये चीज उन्होंने कही। तो अब फिर आप सल्लम को भी अच्छा यही ख्याल आया, आप सल्लम ने कहा कि कौन है जो मुशरिकीन का ताक़ुब में जाए, मुसलमानों से कहा। अब आप सोचें कि मुसलमान अभी जंग लड़ रहे थे, तो आप सोचें किसी के तलवार लगी होगी, किसी के तीर लगा होगा और किसी के कुछ लगा होगा, किसी का हाथ कटा होगा, किसी के मुंह पे खरोचे होंगे और किसी का जख्मी, कोई कहीं से जख्मी हो गया, यानी बहुत बहुत जख्मी हालत में कि दूसरों के सहारे से चल रहे थे। तो वो सब खड़े हो गए कि हम जो हैं आपके साथ चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तैयार हैं उनका उनका ताक़ुब करने के लिए, यानी उनकी खबर लाने के लिए कि वो लोग कहीं पलट तो नहीं रहे हैं मदीना की तरफ दोबारा। तब ये लोग गए और एक जगह मकाम था और हमराउल असद के जगह पर जब ये वहां पहुंचे तो वहां पर नईम बिन मसूद मिले और उन्होंने बताया इन्हें कि अबू सुफियान जो है ना, मैं देखा है कि वो तो दोबारा लौट रहा है और मजीद लश्कर के और तैयारी के साथ आ रहा है। तो भाई तो उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन इनको दे दी। और इधर से जब अबू सुफियान निकल रहे थे तो एक मुसलमानों का खैरख्वाह था, मुआब खुजाई, वो मुसलमानों के खैरख्वाह थे। उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने मुसलमानों के हमदर्दी करते थे वो, तो उन्होंने अबू सुफियान से कहा, उन्होंने अबू सुफियान से इसके उलट बात की कि मुसलमानों से तो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, वो तो मजीद बिल्कुल तैयार हैं और कोई उनको तकलीफ नहीं पहुंची है और तुम अपनी खैर मनाओ और पलट जाओ जहाँ जा रहे हो। मतलब उन्होंने उनको उल्टा कहा, जो अबू सुफियान ने यानी जो मुसलमानों से कहा था कि वो चढ़ाई कर रहा है, तो लेकिन वो जो मुआब खुज़ाई थे वो उनके खैर ख्वाह थे मुसलमानों के, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि वो तो बिल्कुल तैयार हैं, तुम दोबारा जाओगे तो दोबारा तुम्हें शिकस्त मिल जाएगी और तुम बिल्कुल भी मत पलटो, ठीक है। तब क्या होता है, लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उनके लिए जिन्होंने एहसान किया उनमें से, यानी जिन मुसलमानों ने लब्बैक कहा और तकलीफ दे हालत में भी, यानी बहुत ज्यादा जख्मी थे, जहनी टॉर्चर भी था, जिस्मानी टॉर्चर भी था, उसके बावजूद भी उन्होंने लब्बैक कहा, वत्तक़ौ और तकवा किया, यानी आप सल्लम की बात पर लब्बैक कहा, अजरुन अजीम, अजर है बहुत बड़ा। यानी इतनी ज्यादा सख्त आजमाइश के मौके पर जो अल्लाह ने उनका टेस्ट लिया, दोबारा से आजमा लिया और आजमाने के बाद फिर देखें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर अजीम है। यहाँ हम अपना जायजा अगर इस आयत के थ्रू लें कि जैसे हम पर कोई आजमाइश आती है या हमें कोई कुछ कह देता है या कोई हमारा अपना ही हमसे बिछड़ जाता है, फिर वो उस टाइम हमें कोई कुछ बात कह दे कि ये भी काम कर लो, तो हम कैसे कहते हैं ना कि हमसे तो नहीं होगा, हमारे तो अब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, दिमाग जगह पे नहीं है, तो ऐसा है हम तो अब ये काम नहीं करेंगे। नमाज ही बहुत मुश्किल से पढ़ी जा रही है, नमाज ही पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा है और कुरान तो मुझे पढ़ ही नहीं रही हूँ मैं।
बड़ी मुश्किल से 1-2 लाइनें मैंने पढ़ ली, अदरवाइज़ तो मेरा कुरान पढ़ने दिमाग ही नहीं उठ रहा है। सदमा इतना बड़ा है, चोट इतनी बड़ी है, या उसने बात ऐसी कह दी थी कि बीपी लो हुआ है, और मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं तो नमाज़ की टकरें लग रही हैं मुझसे, मुझसे कहाँ ये काम होगा। तो हमारा ये वाला हाल होता है और हमारे यही जुमले होते हैं, कुछ इससे ही मिलते-जुलते। और उन सहाबा का ईमान का देखें कि अल्लाह ताला ने, एक तो वो टेस्ट पे थे ऑलरेडी कि जंग लड़ रहे थे, वो भी कोई टेस्ट से कम चीज़ नहीं थी, वहाँ साबित कर रहे थे अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी दीन के लिए कुछ भी कर गुज़रेंगे और आपके नबी के लिए कुछ भी कर गुज़रेंगे, वहाँ वो साबित कर रहे थे। दूसरा फिर उनको टेस्ट मिल जाता है कि फिर से तुमने जाना है और अब जंग होगी, दोबारा भी हो सकती है जंग, तो दोबारा से जंग लड़ना है। यानी जो सहाबा एक दूसरे के सहारे से चल रहे थे, यानी वो भी तैयार हैं, वो पीछे नहीं रहे, वो भी हाँ ठीक है, और खुशी-खुशी कि नहीं हमने ये भी करना है, लब्बैक इस पे भी हम मतलब सर झुका के इस पे भी हम तैयार हैं और ये भी काम हम कर लेंगे। तो फिर तो अजर अज़ीम तो मिलना ही है ना ऑब्वियसली। फिर आगे अल्लज़ीना क़ाल लहुम, और वो जो कहा उन्हें, किसने कहा? नईम बिन मसऊद ने कहा। क्या कहा? अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु, उन लोगों से, उन लोगों ने उन्हें लोग, इन्नन नासा, बेशक लोग कौन? अबू सुफियान, क़द जमाउ, तहकीक वो जमा किए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ख्शौहुम, बस डरो उनसे, फ़ज़ादहुम ईमाना, बस उसने बढ़ा दिया उन्हें ईमान में। यानी क्या हुआ था, जब ये मुसलमान जा रहे थे और मकाम हमराउल असद तक पहुंचे थे, तभी क्या हुआ था, ये नईम बिन मसूद जो थे पहुंचे थे और ये क्या कह रहे थे कि भाई अबू सुफियान तो बहुत लश्कर लेकर आ रहा है और तुमने तो डरना चाहिए, वो तो बहुत तैयारी के साथ आ रहा है, फिर से साथ सामान लेकर आ रहा है, तो तुम डरो उनसे। इन्हीं में से कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, इन्होंने क्या कहा फौरन, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा काफी है हमें अल्लाह और कितना अच्छा है कारसाज। यानी उनका ईमान जो था फौरन बढ़ गया, यानी उन्होंने फौरन साबित कदमी दिखाई, वो घबराए नहीं कि हम तो बस ऐसे ही सल्लम के कहने पर खबर लेने जा रहे थे, तो हमारा मूड ये थोड़ा ना था कि हमने दोबारा से जंग लड़नी है, हम तो खुद अभी हमसे नहीं चला जा रहा है और हम कैसे दोबारा से लड़ेंगे और अब डरना शुरू हो जाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो हम तो बिल्कुल तैयारी पे नहीं है, हमारा तो जिस्म ही साथ नहीं दे रहा है, तो हम तो अब खत्म हो गए, अब तो हम हलाक हो गए। मतलब उन्होंने हाथ पैर नहीं फुलाए, अपने औसान नहीं खराब करे, होश में रहे और अपने ईमान को बढ़ाया। अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा कि हम इनसे क्यों डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे, और अल्लाह ताला जो है काफी है कारसाज है और वही बेहतरीन मददगार है हमारा कारसाज है। फिर क्या है, फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, बस वो पलट आए साथ नियमत के, अल्लाह की तरफ से, वो फज़लिन और फजल के, लम यमससहुम, नहीं छुआ उन्हें, सूउन किसी बुराई ने, यानी सिर्फ ये टेस्ट था उनका, वत्तबउ रिज़वान अल्लाह, और उन्होंने पैरवी की अल्लाह की रजा की। यानी ये तो सिर्फ अल्लाह ने एक टेस्ट लिया था उनका कि देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने साबित कदमी दिखाई तो अल्लाह ताला ने भी कोई उनको दूसरी बार आजमाइश में नहीं डाला, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की वुसअत के अकॉर्डिंग ही आजमाइश डालता है। तो उनकी ज़हनी अल्लाह ताला ने आजमाइश ली कि वो तैयार होते ही नहीं होते, लेकिन उन्होंने लब्बैक कहा, हस्बुनल्लाह कहा, वो तैयार थे, तो उन्होंने कोई सामना नहीं करना पड़ा। अबू सुफियान जो था फिर पलट गया, क्योंकि वही था कि इमाम खुज़ाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों के बारे में बताया था, तो वो फिर पलट गया कि हाँ, हम कहाँ सामना करेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको कोई टेस्ट में नहीं मुब्तला किया। और जो अल्लाह चाहता था, अल्लाह की रज़ा के अकॉर्डिंग मुसलमानों ने पैरवी की, वही किया। जो अल्लाह ताला चाहता था कि पीछे नहीं पलटे मुसलमान, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह फ़ज़ल वाला है बहुत बड़ा। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु, बेशक ये शैतान है, यानी जो नईम बिन मसूद था, युख़व्विफ़ु औलियाअहु, जो डराता है अपने दोस्तों को, फला तखाफूहुम, तो ना तुम डरो उनसे, वखाफूनी, और डरो मुझसे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले। यानी होता ये है कि शैतान क्या करता है, शैतान के तो बहुत हरबे हैं और बिल्कुल भी उसको हमें मतलब हावी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। यानी ये वो दुश्मन है जो हमें एक तो दिखता नहीं है और दूसरा हर टाइम हमारा दुश्मनी निभाता है, यानी किसी वक़्त भी हमें हमें देख ले कि हम गाफ़िल हैं और उसी वक़्त हमसे ये गुनाह करवा देता है। हर टाइम चौकन्ना रहता है, हर टाइम हम ज़रूर एक बार वो गाफ़िल हो जाते हैं इससे, और हम हैं गाफ़िल इससे, हम इसको नहीं समझते कि ये हमेशा हमारी बुराई चाह रहा है। अगर ये हमें लज़्ज़तों में या किसी की बातों में या किसी की भी ग़ीबत में हमें मशगूल कर रहा है, तो ये हमसे गुनाह ही करवा रहा है। ये कह के कि तुम तो गलत चीज़ कह ही नहीं रही, तुम गलत बयानी थोड़ी ना कर रही हो, वो तो उस इंसान के अंदर है, वो तुम कह रही हो वो बात, तो सही बिल्कुल बात कही जा रही है।
تو اور شیطان کرتا بھی یہی ہے کہ جیسے کبھی حالات ایسے اکارڈنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز پہ کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں ایک خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے نہیں گوارا دینی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے خود بظاہر نہیں آ رہا ہے، جیسے یہاں پر بھی کیا ہے نعیم بن مسعود کی شکل میں آیا، خود بظاہر نہیں آ رہا ہے کہ قریش کو ڈرا رہا ہے، ٹھیک ہے، قریش سے ڈرا رہا ہے مسلمانوں کو، ایسے ہی وہ کسی نہ کسی ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی نہ کسی کے ذریعے آتا ہے، یعنی ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، جو بات ہم جس چیز کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ ان کے ذریعے دوبارہ سے وہ بات کہلوا دیتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے اچھا مطلب یہ خیال تو میرے اندر بھی آیا تھا اور یہ خیال دیکھو ان کے اندر بھی آیا، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب صحیح بات ہوگی کہ مجھے پھر سے 2 2 3 3 گواہیاں مل گئیں کہ میں نے فون کرا اپنی فرینڈ کو یا ریلیٹو میں تو وہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب میں تو صحیح ہوں، اور یہ بات تو بالکل پھر تو بالکل 100% ٹھیک ہے کہ میرا خیال یہ ایک وہم نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، غلط ایکشن نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ایکشن ہے، یہ 2 3 لوگ اس کی آلریڈی گواہی دے چکے ہیں اور باقاعدہ وہ اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر طرح سے حربے آزماتا ہے اور مسلمانوں کو خسارے میں ڈالتا ہے، وہ تو چاہتے ہی ہے کہ جہنم میں جائیں مسلمان، تو اس سے نہیں ڈرو جس سے وہ ڈرا رہا تھا نعیم بن مسعود کی شکل میں کہ آپ ان سے ڈرو، قریش سے ڈرو، وہ آ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں، تو ان سے نہیں ڈرنا بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے، میرے یہاں آ کر کے حساب کتاب کرنا ہے، اپنے ہر عمل کا مجھے جواب دینا ہے، تو مجھ سے ڈرنا ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حالانکہ صحابہ کا عمل وہی تھا کہ صحابہ اللہ سے ہی ڈرے، انہوں نے اللہ کو ہی ترجیح دی، لیکن یہ خالی آیت تو اللہ کے صحابہ کے لیے نہیں ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کبھی سچویشنز ایسی جب پیش آتی ہیں، حالانکہ ہمارے اوپر کوئی جنگ کی سچویشن پیش نہیں آ رہی ہے، نہ ہم نے اپنے شوہروں کو بیٹوں کو بھیجنا ہے، نہ ہی کوئی ابھی ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ ہم نے وہاں بھیجنا ہے اور ہم نے بہت بڑی قربانی والا جذبہ دکھانا ہے کہ ہم تو بہت قربانی کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے جو گھر میں ہی معاملات ہوتے ہیں، جو گھر میں ہی جو ہماری پرابلمس چھوٹی چھوٹی آ رہی ہوتی ہیں، جن کو ہم بہت پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ایک چیلنج، کیا ہم پرابلمس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں کہ چلو یہ پرابلم آئی، اس نے ہمیں کچھ کہہ دیا یا یہ سچویشن آ گئی ہے تو یہ چیلنج ہے اور میں نے بھی حسبنا اللہ کہنا ہے، اللہ کے حکم پر راضی رہنا ہے، رضیت باللہ ربا کہنا ہے، اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ قدر میں تھا، یعنی یہ تقدیر میں تھا، اس کام کو ایسے ہی ہونا تھا، یا اس انسان نے ایسے ہی کہنا تھا، تو اس انسان نے ایسا اگر کہا تو میں نے پازیٹیو اسپیکٹ کیا نکالنا ہے، کیا ہمارے عمل سے یہ چیز شو ہوتی ہے کہ ہم بھی اس انسان سے نہیں ڈرتے ہوئے اپنی ذات سے ڈریں اور اس چیز سے ڈریں کہ ہم نے کل کو جواب دے بھی ہونا ہے، یعنی اس انسان کے اگر کسی قول سے کسی فعل سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تو اس کا مالک ہے نا، وہ تو وہ جواب دے گا، لیکن اگر میں رد عمل میرا اس کے اپوزٹ اور اس جیسا ہی ہے تو میں نے کس کو جواب دینا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ تم اتنا کچھ کر رہی تھی اور تم نے اس چیز پر آ کے کیسا ریئیکٹ کیا؟ تو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے آگے وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ غمگین کرے آپ کو الذین یسارعون فی الکفر، وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ اب یہاں پہ حالات کون سے ہیں؟ یہاں پہ جنگ احد سے پہلے کے، یعنی جب قریش مکہ جو بہت حاوی تھے اور بہت تباہیاں کر رہے تھے اور پروپیگنڈے کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو رہے تھے کہ ایسا چلتا رہا تو مسلمانوں کا کیا بنے گا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ مطلب خیر ہمیں مل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے نبی تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی فکر ہوتی تھی، ان کے لیے بھی فکر مند ہوتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا، مطلب وہ کب تک کفر کی حالت میں رہیں گے اور کب کو یہ ایمان والے ہوں گے، اور یہ جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہمیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، جو ہمیں سکون مل رہا ہے، یہ کب کو اس چیز سے مستفید ہوں گے، کب کو یہ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی اس چیز کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آلریڈی وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ تسلی رکھیے، آپ نہ گھبرائیں کہ یہ ان کے عمل کیسے کر رہے ہیں اور یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ، کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا، وہ دیکھیں اللہ نے اسباب آگے بنائے بھی۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، چاہتا ہے اللہ کہ نہ وہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، یعنی یہ جو ان کو مہلت پہ مہلت ملی جا رہی ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی حصہ ان کو ملے ہی نہ، مطلب یہ جو ہے بری مار پڑے ان کے اوپر، اتنا زیادہ گند مچا لیں اپنے کفر کی وجہ سے، اتنا زیادہ کفر کریں اور کفر کی حالت میں ہی رہیں کہ کوئی حصہ آخرت میں بچے ہی نہیں، کہ ان کا تو حساب کتاب پھر ہوگا ہی نہیں، کہ حساب کتاب تو مسلمانوں کا ہونا ہے نا، باقی تو قریش ہیں یا یہ مشرکین ہوں یا پھر یہ منافقین ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، تو ان کو تو ڈائریکٹ بس یوں اٹھانا ہے قبر میں سے اور یوں جہنم میں ڈالنا ہے، ان کا تو کوئی حساب نہیں، حساب تو اس کا ہوگا جو ایمان لے کر آیا ہوگا، یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ہم سو کال مسلم ہیں تو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، فکر تو ہم نے کرنی ہے، ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جب کفر میں ہے تو کفر میں مبتلا رہے، اور اچھا ہی ہے کہ کفر کی حالت میں ہی مریں، بیچ میں ڈاماڈول کچھ ہو ہی نہیں، تاکہ بس یہ نکلے اور جب یہ جیسے ہی مریں یہ تو بس ان کا حال جہنم والا ہی ہو جائے، اور قیامت کے دن ان کو اٹھا کے فوراً جہنم میں ڈال دیا جائے، بس کوئی حساب کتاب کا کوئی ٹینشن ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا ان کے کفر کی سبب۔ پھر آگے ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، ٹھیک ہے، اب کفر کو خریدا تو نہیں جاتا ہے، اور اس طرح خرید و فروخت کے لیے ہی آتا ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ اختیار کرنا ہے، یعنی ترجیح دینا۔ جو لوگ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر تمام مسلمان ہو جائیں انسان تب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کی کبریائی میں، اور اگر تمام انسان کافر ہو جائیں تب اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر یہ ایمان کے بدلے مطلب فرق تو انسان کو ہی پڑنا ہے، اگر وہ کفر کی حالت میں جاتا ہے تب اس کو فرق پڑے گا، اگر وہ مسلمان بننا رہتا ہے تب اس کو فرق پڑے گا، اللہ کو کچھ نہیں نقصان ملے گا، نہ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، جو موجے کر رہے ہیں کفر میں، جو دنیا کھیل رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، یعنی اگر یہ چیز شو ہو رہی ہے، جیسے کہ ذہن میں آتے بھی ہے یہ چیز کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نہیں سہولتیں ملی ہیں، یہ تو کفر والے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی نہیں ہے، مشرک ہیں یہ، اور یہ دیکھو دنیا جہاں کی سیرے بھی کرتے ہوتے ہیں اور ان کو اتنے بڑے بڑے اللہ نے گھر بھی دیے ہیں اور ہر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ہمیں دکھ رہی ہے، جو سامنے سے اتنی زیادہ رونق ان کی زندگی میں دکھ رہی ہے تو ڈھیل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیل مل رہی ہے، چیز جو ان کو اتنی نعمتیں مل رہی ہے کہ ان کی یہ عمل کی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ صحیح ہے، جو کہ لوگ لیتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر بھی اگر ان کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کیا جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ڈھیل ہے، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھے کہ وہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، یعنی یہ پرپز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا بھی ڈھیل مل رہا ہے انسان کو وہ سوائے اس کے کفر کے یا گناہ کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، یعنی جتنا اس کو مال و دولت مل رہی ہے، جتنی شہرت مل رہی ہے، اتنی ہی زیادہ وہ عیاشی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اتنے زیادہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا، یعنی دنیا میں ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے ملے اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنے ساتھ سلوک دیکھیں گے تو وہ بڑا شرمندہ ہوں گے، بہت رسوا ہوں گے کہ دنیا میں کہاں وہ ٹھاٹ باٹ تھے ان کے، اور قیامت کے دن وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمیں ڈھیل دکھتی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہم اب اس آئینے سے اپنے آنکھوں پہ یہی اینک لگا لیں اور ہم اب لسٹ بنانا شروع کر دیں کہ کون کون ہمارے آس پاس، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں اچھے حالات میں ہیں اور وہ تو بھائی بھٹکا ہوا ہے، اس کو تو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈسکشن ہی ہونا چاہیے ہماری، اور نہ ہی ہم نے کافروں کو دیکھ کر ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں آنا ہے کچھ، اور یہ تو گیا بس، اس کی تو زندگی یہی ہے، کچھ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ہم یہ چیز گمان کرے بیٹھے ہوں اور وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، کوئی اللہ اس کو سبب بنا دے، مرنے سے 1 مہینے پہلے ہی وہ ایمان لے آیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس لیے ہم نے یہ آئینہ نہیں لگانا ہے، یعنی اپنے نگاہ میں یہ اینک لگا کے نہیں دیکھنا ہے لوگوں کو کس کس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ہم نے یہ چیز اپنے اوپر
پر دیکھنی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہمیں رخصتیں ملتی رہتی ہیں یا جو ہمیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو کہیں یہ ڈھیل ہی تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کے ہمیں یہ ڈھیل تو نہیں دی ہوئی، کیونکہ ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. پچھلی قوموں نے تو کوئی گناہ کرا اور فٹاک سے ان کے اوپر گناہ میں عذاب آ جاتا تھا اور تباہ ہو جاتی تھی. لیکن اس قوم میں تو یہ رول ہے نہیں کہ کوئی قوم گناہ کرے، یعنی کچھ لوگ گناہ کریں اور وہاں عذاب گر جائے، گھر تباہ ہو جائے. یہاں تو ڈھیل ہی مل رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ان ہر کسی کو ڈھیل مل رہی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کب کس کی پکڑ ہو جائے اور رسی کھینچ لی جائے. تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی گناہ پر ہم نے ابھی تک توبہ بھی نہیں کی ہے، اور جو ہمیں نیک کمال کرنے کی توفیق مل بھی چکی ہے اس پر ہم استغفار بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ استغفار یا توبہ صرف گناہ کے ہونے پر نہیں ہوتی ہے، استغفار اس عمل پر بھی ہوتی ہے جس پر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے. کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیتے ہیں تب ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا امید کرتے ہیں کہ ہم اس پر بھی استغفار کریں. تبھی تو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن وہ اس لیے کیونکہ نیک اعمال کی جو اللہ نے توفیق دی تھی تو اس کے شکر میں جو ہے ہم استغفار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے جو ہو تم علیہ جس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے. اب ہوا کیا تھا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام بھی انسان تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ شکست مل گئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ہوا کیسے. مطلب ہم جائزہ لیتے ہیں نا، ہم سوچتے بھی ہیں کبھی کہ ہم تو بڑے اچھے چل رہے ہیں اور دوست چل رہے تھے، ہم تو بالکل عین اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے تھے اور ہم تو بڑے پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لیا تھا، اپنی انا کو بھی ہم ختم کر رہے تھے. تو پھر یہ جو آزمائش ہے کیوں آئی، مطلب کیوں ہم سے کوئی اپنا بچھڑ گیا یا کیوں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی ہم سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں، یعنی یہ آزمائش جو ہے یہ اس لیے آتی تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، تاکہ لوگوں کے چہرے جو ہیں واضح ہو جائیں تمہارے سامنے کہ کون لوگ تمہارے ہمدرد ہیں اور کون لوگ تمہارے پیٹ پیچھے وار کر رہے ہیں. وما كان اللہ لیطلعکم، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں علی الغیب، غیب پر. یعنی جیسے اب کیا ہوا تھا، ان کے جب جنگ کے لیے نکلے تھے اور منافقین نے کیا کرا تھا، پیچھے قدم کر لیے تھے. اب اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ منافقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ سامنے سے لسٹ ڈاؤن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تھما دے لسٹ، یہ منافقین ہیں اور آپ جو ہیں پورے میں شائع کر دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ مخلص مسلمانوں کے ہی کوئی منافق باپ تھے، کوئی منافق بھائی تھا، کوئی منافق بیٹا تھا، تو مخلص مسلمانوں کی بھی. اب وہ کیا فیل کرتے، وہ رسوائی فیل کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کچھ، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، پتہ نہیں کمیونٹی میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا کہ اس کے باپ جو ہے نا وہ منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ منافق میں ہیں، اس کی جو بہن ہے نا، اس کی جو بیٹا جو ہے وہ بھی منافق ہے. تو سب ایک طریقے سے رسوا تو وہ ہو رہے ہوتے نا جب ایسا ذکر آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے لسٹ ڈاؤن کر کے نام نہیں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے ایک دم سے چھاٹ دیا تھا کہ منافقین نکل چکے تھے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کے ذریعے نہیں بتا رہا ہوں کسی کے بھی نام، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا وہ نام. ایک کو کیوں بتایا تھا؟ کیونکہ میرے خیال میں ان منافقین کے، وہ جو منافقین تھے ان کے نہ کوئی منافق کوئی بھائی تھا نہ باپ تھا، اس لیے ان کو بتایا تھا. کیونکہ صحابہ کرام کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے یعنی ریلیٹیو تھے، تاکہ جب ان کو تکلیف ہوتی بہت زیادہ تو اللہ چاہتا نہیں کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ جو تھی ناموں کی وہ عام نہیں کری تھی، وہ خاص غیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتائے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کو بتائے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر کو بڑا کریز رہتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اور پتا تھا کہ ان صحابی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے. جب حضرت عمر جب خلیفہ بنے تھے تو ان کو تھا بڑا کہ میں اب خلیفہ ہوں تو مجھے بتانے کی کوشش کرو، مجھے بتا دو. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. تب حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ ان صحابی کے اوپر نا نگاہ رکھتے کہ وہ جس کی میت میں جاتے اس کی میت میں خود بھی چلے جاتے، اور وہ جس کی میت میں نہیں جاتے
تو اس کے جنازے میں نا وہ خود بھی نہیں شریک ہوتے. یعنی اس طریقے سے نا وہ پھر کیونکہ منافقین کے کوئی مسلمان جو ہے نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے منافقین کی جنازے پہ نہیں جانا ہے، نماز نہیں پڑھانی ہے، کیونکہ جنازے میں دعا ہوتی ہے، نماز میں دعا ہوتی ہے جنازے کی، تو منع کر دیا تھا. تو وہ بھی نہیں جاتے تھے ان منافقین کے، کیونکہ نام پتہ تھے ان صحابہ کو. تو وہ بھی کیا کرتے تھے، نماز میں نہیں جاتے تھے جنازے کی. تو حضرت عمر بھی پھر ان کو دیکھ کر اس جنازے کی نماز میں نہیں شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا علم بھی رسول کے ذریعے دیتا ہے، اور انفارمیشن تو obviously ہے وحی کے ذریعے، رسول کے ذریعے ہی ملتی ہے عام مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، بس ایمان لے آؤ اور ان کی اتباع کرو. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا. یعنی تم ہی فائدے میں رہو گے اگر تم ان کی بات اور اتباع کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ منافقین کون ہیں، اور اللہ چاہتے تو بتا بھی دیتے کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور لسٹ جو تھی وہ عام نشر بھی کر دیتے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پاس رکھا، ایک مان رکھا. تو یہاں سے ہم چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی جو عزت نفس ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی جو ہم بڑے آسانی کے ساتھ کسی بھی انسان کے اوپر تذکرہ کر دیتے ہیں، اور کسی کے بھی انسان کی نیت پر شک کر دیتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہی تھا کہ میں غلط کام کروں، وہ تو چاہتے ہی تھا، وہ تو ہر ٹائم وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں یہ والا کام کروں، وہ ہر ٹائم میری نیت پر جو ہے غلطی کھوٹ دکھ رہا ہوتا ہے انہیں. یعنی ہم دوسرے انسان کا بڑے مزے سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمان کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ذریعے عزت جو ہے محفوظ رہے. لیکن ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنی باتوں کے ذریعے دوسرے انسان کی، دوسرے مسلمان کی جو ہے عزت کی رسوائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے دوسرے انسان کی، یعنی ہر انسان کی عزت بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تذکرہ نگیٹو نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو کرنا ہے تو کرو، ادروائز نگیٹو تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ وہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرے. ہم نے تو صبر کرنا ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے. پھر ایک آگے ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ، عطا کیا اللہ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ اچھا ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. یعنی وہ کیا فضلی، یعنی کیا ان سے کہا جاتا کس چیز میں بخل کرتے، اس چیز میں بخل کرتے جو ان کے لیے واجب ہوتا، فرض ہوتا. جیسے کچھ مرد حضرات کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے ان کے پاس فرض ہے، اور وہاں وہ بخل کر رہے ہیں. زکوٰۃ صدقہ کرنا کیا ہے ان کے پاس، زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے، واجب ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں بخل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ مال بچا کے بچ جائیں گے، ان کے لیے بہتر ہے یہ چیز، تو خبردار رہیں، ان کے لیے وہ یہ چیز بہت بری ہے. اور کیا بری ہے، سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ماں اس کا جو بخیلو انہوں نے بخل کیا، بھی جس کا یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی ان کا انجام یہ ہوگا کہ جو مال انہوں نے سرا کے رکھا، جمع کر کے رکھا، جہاں خرچ کرنا تھا، جو فرض و واجبات ان کے اوپر لازم تھے ان کے مال میں سے، وہ انہوں نے نہیں دیے اور بڑا پیار سے رکھا، اس مال کا ہی ایک سانپ بنے گا، اور سانپ جو ہے ان کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا اور وہ ان کو ڈسے گا. تو یہ چیز جو ہوگی قیامت کے دن ان کو اس چیز کا عذاب دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. کیسے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو مال چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اس کے وارثین کا ہوتا ہے. ایسے جب وہ وارثین فوت ہوتے ہیں تو وہ ان کے وارثین کا ہوتا ہے. اور ایسے ہوتے ہوتے قیامت کے دن کیا ہوگا، سب فوت ہو جائیں گے تو کس کی میراث بچے گی، وہ اللہ ہی کی میراث تھی پہلے بھی اور اب بھی، پھر اللہ کو ہی ملے گی ان دی اینڈ بھی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال پر کتنا اترا رہے ہو، کہ جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دے رہے ہو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا، یہود نے، ان اللہ فقیر،
کہ بے شک اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم غنی ہیں. یہ اس آیت پر ہی انہوں نے بات بنائی تھی جب آپ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں کہا تھا، جو کہ ہم نے آیت پڑھ لی ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت کری تھی کہ آپ لوگ جو ہے قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا کر کے دے گا، یعنی بہت زیادہ بڑھا کر دے گا. تو اس پر انہوں نے بات کری کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں قرض مانگ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے قرض مانگنے کی ضرورت پڑ گئی. اور بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، نحن اغنیا، ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، اور ضرور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. یعنی وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اتنا بڑا جو جملہ بول رہے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ فقیر ہے، تو بے شک یہ ہم چیز لکھ رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ہم نے یہ چیز بھی ان کی لکھی ہے، یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی کوئی ان کی غلط نہیں تھی، معصوم تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا، تو یہ چیز بھی ہم نے لکھی ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا. یہ جو تم نے باتیں بنائی تھی، یہ تم نے جو عمل کیے تھے، یہ سب کچھ ہمارے پاس نوٹ ڈاؤن ہے. جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ اب عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجے تمہارے ہاتھوں نے. اور یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا کس لیے ہوگا، یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ اس وجہ سے ہوگا جو تم نے اپنے منہوں سے اور اپنے عمل سے جو کر کے دکھایا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا ہے بندوں پر. یعنی یہ نہیں سمجھو کہ یہ تم نے نہیں کی تھی اور تمہارے جرم سے زیادہ بڑھ کر تمہیں دیا جا رہا ہے عذاب، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا ہے، جو تم نے بویا تھا وہی تم کاٹ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو ان آیات سے ہم اپنے لیے عمل کی بات کیا لیں گے کہ یہ تو مجھے 100% میں اچھا گمان رکھوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک زکوٰۃ تو ڈیفینیٹلی ادا کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور جو ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے. یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اب ہمارے پر یہ آیت اتر چکی ہے کہ ان پر توق پہنایا جائے گا جو واجبات اور اپنے فرائض ادا نہیں کرتے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور نمبر 2 ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ سارے فکرے جو ہیں ہمارے وہ لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی یہ جملے بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں کرتا ہے، مطلب مجھے کیوں آزماتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی میں ہی ملی ہوں کیا، بس مجھے ہی آزمایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا. اور لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، فلاں وہ اتنا خوش ہے، فلاں اس کے ساتھ بڑا اچھا، مطلب میں ہی آزمائی جا رہی ہوں، میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے میرے ساتھ. یعنی ہم یہ جملے بڑے مزے سے بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب قدر بھی ہماری لکھی ہے ساتھ میں. ہمیں یوں بلا وجہ نہیں تخلیق کیا گیا ہے، ہماری قدر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی ساتھ میں، اور یہ سب چیز فکس تھی. تو ہمارا فکس کرنے کا کام یہ تھا ہمارا اس میں کہ ہم سمینہ واتانہ کہتے یا حسبنا اللہ کہتے، جو کہ صحابہ نے کہا. تو اگر یہ جملے ہم بول رہے ہیں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہی کیوں ہوئی، یا اللہ ایسے ہی کیوں کرتا ہے، یا یہ والے سارے جملے ہم بول رہے ہیں، تو یہ سارے جملے ہم اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، جو ہم یہ گرمی سردی بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے اور آج بہت زیادہ سردی ہے، تو یہ بھی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آپ جو ہے انڈیا میں پیدا ہوئے یا پاکستان میں پیدا ہوئے، اور وہاں آپ کو سارے موسم بھی مل رہے ہیں دیکھنے کو، کیونکہ ہر جگہ تو سارے موسم نہیں ملتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا ایک فضل تھا، ایک نعمت تھی کہ آپ ایسے ممالک میں پیدا ہوئے جہاں پر آپ کو سب طرح کے موسموں کا مزہ مل رہا ہے، اور اس پر آپ کیا کر رہے ہیں، شکوا کر رہے ہیں. شکوا ہی جملے ہوتے ہیں ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں آج بہت گرمی تھی، آج تو برداشت ہی نہیں ہوئی گرمی، اتنی زیادہ گرمی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ بارش ڈال ہی نہیں رہا ہے، ایسا جیسے بارش ہی ختم ہو گئی ہے، بارش ہی نہیں پڑ رہی ہے. مطلب یہ والے جو ہمارے کفری جملے نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی کفری سے مراد ناشکری جملے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ جملوں کا اثر اللہ پر کیا ہوتا ہوگا، اور اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ ہم ہر حال میں خوش رہیں. حالانکہ ہمیں تکلیف کے حالت میں بھی ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں، اور اس کے بجائے ہم ناشکری جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ آج سردی زیادہ ہے تو آج گرمی زیادہ ہے، تو میرے ساتھ ہی یہ معاملے کیوں ہوتے، میں اتنی بیمار کیوں رہتی، میں اتنی دوائیاں کیوں کھاتی. اور ہونا کیا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگے ہے الذین قالوا،
اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ بیشک اللہ نے عہدہ عہد لے رکھا ہے الینا ہم سے، یعنی یہود کی طرف یہ اشارہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پکا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ نہ ہم مانے کسی رسول کو، حتی یاتینا، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تأکلہ النار، کھا جائے اسے آگ، یعنی یہ جو ان کو مال ملتا تھا جنگ کے بعد، جو یہ مال ملتا تھا، تو یہ کیا ہوتا تھا، پہلے والی امتوں پر یہ مال جو تھا، مال غنیمت حرام تھا، وہ نہیں یوز کرتے تھے، یعنی جب جنگ لڑتے تھے تو مال غنیمت ان کو جائز نہیں تھا کہ وہ یوز کریں، لیکن امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ مال غنیمت بھی جائز قرار دیا، کہ جب آپ جنگ کرو اور وہاں آپ جیت جاؤ تو وہاں کی پراپرٹی، وہاں کی ساری چیز جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ تبھی اس پہ باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم تو بھائی، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہوئی ہے، پکا وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے جو یہ والی حرکتیں کریں، حالانکہ مال غنیمت تو ہمارے پر حرام تھی پہلے کے نبیوں پہ، ان پہ کیسے حلال ہو گئی ہے؟ اور پہلے کی یہ ہوتا تھا کہ حابیل و قابل کے قصے میں بھی شاید ہم نے یہ ریوائز کیا ہوگا، پڑھا ہوگا یا آگے پڑھیں گے، کہ ایک کی قربانی جو تھی آسمان کھا گئی تھی، یعنی پہلے یہ طریقہ تھا، ایک ٹرینڈ تھا کہ جب قربانی کوئی کرتا اور اوپر سے آگ آتی اور وہ کھا جاتی، یعنی جلا دیتی، اس قربانی کو لے جاتی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی آپ کی ایکسیپٹڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کی قربانی کو اوپر سے آسمان سے آگ نہیں آ کے لگتی تو وہ قربانی ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ وہی ٹرینڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ تھا ہمارا تو قربانی ایکسیپٹ کرنے کا، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے کہ ہمارے غنیمت لے لیں؟ ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم الرسل، آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، وبالذی قلتم اور ساتھ اس چیز کے جو کہیں تم نے، فلما تو کیوں قتلتموہم قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی یہ ساری چیزیں تو پہلے ہو چکی ہیں، تو تم اس ٹائم کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ یعنی جب ان نبیوں نے یہ کام کیا تھا مجھ سے پہلے، جب یہ چیزیں ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے، تب تم ان نبیوں کے اوپر کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ ان کو کیوں تم نے بلا وجہ قتل کیا؟ اگر اتنے ہی تم سچے ہو، اتنے ہی سچے بن رہے ہو اپنے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اوپر کہ اللہ نے ہم سے تو یہ مطالبہ کیا ہے، تو تم نے پھر ان نبیوں کو کیوں جو تھا بنا حق کے قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط كُذِّبَ رُسُلٌ تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات وہ لائے واضح دلائل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر اس کے باوجود بھی، اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی، ان کو جھنجھوڑنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو آپ گھبرائے نہیں، انہوں نے آپ سے پہلے والے نبی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے، جو آپ سے پہلے نبی آئے اور دلائل اور زبور کتاب منیر لے کر آئے، ان کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک تھا، یہی معاملہ تھا، تو یہ کچھ نئی بات نہیں ہے، تو آپ نے ان کی باتوں کے اوپر نہیں گھبرانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، کہاں جانا ہے کس نے بچ کے؟ یعنی وہی چیز تھی کہ جب مسلمانوں کے ان کے افسوس تھا 70 صحابہ ان کے شہید ہونے پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں نہیں بھی شہید ہوتے تو بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، مزہ تو چکھنا ہی تھا نا موت کا، وہاں نہیں تو یہاں چکھتے، موت نے تو آنا ہی تھا نا، تو ہر نفس کو جو ہے مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک ہے کہ موت آئے گی لے جائے گی، ایک یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت کو چکھنا ہے، یعنی خود بھی فیل کرنا ہے، یعنی جو یقین ہم بھی یقین کرتے ہیں نا، یہ یقین بالغیب بھی ہے کہ ہم جو ہیں جنت پہ، جہنم پہ، اور قیامت پر، اللہ پر اور نبیوں پر، ہم نے نبی بھی نہیں دیکھے، ہم تمام نبیوں کے اوپر بھی ہم غیب پر ہی ایمان لاتے ہیں کہ ہاں وہ چیز برحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ تو ہو جاتا ہے پھر کہ 3 طرح کے یقین ہوتے ہیں جن پر ہم برحق یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو علم الیقین ہوتا ہے، علم الیقین سے کیا مراد ہے کہ جیسے کسی کی خبر ملی آپ کو، اطلاع ہوئی کہ وہ انسان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ علم الیقین کی خبر آئی آپ کے پاس، تو اتنا بڑا صدمہ نہیں لگے گا۔ دوسرا پھر ہوتا ہے ایک عین الیقین، کہ آپ نے خود دیکھا سامنے انسان کو فوت ہوتے ہوئے، اور وہ صدمے کی کیفیت بہرحال خبر والی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور صدمہ نمبر 2 یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کو اپنے ہاتھوں سے فوت ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی میت میں جاتے ہیں آپ اس کو فوت ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حق الیقین آتا ہے، جب انسان کے اوپر خود
موت طاری ہوتی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ موت کا مزہ چکھتا ہے. تو جو کیفیت اس ٹائم اس کی ہوتی ہے وہ کیفیت کسی بھی وقت کسی بھی سچویشن میں نہیں ہوتی جب وہ انسان خود ہی چکھ لیتا ہے موت کا مزہ. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ 2 سینیریو سے گزر رہے ہیں، علم الیقین عین الیقین والے سے. ابھی حق الیقین آنا باقی ہے اور سب پر آنا باقی ہے، یہ کیفیت سب پر طاری ہونا باقی ہے. تو نہ گھبرائیں. کلو نفسن، ہر نفس نے مزہ چکنا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. کلو نفسن ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تو مسلمان کا نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ اپنے اعمال کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ موت کے اوپر. اس نے موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت سے جب اس نے پیدا ہوا ہے تو اس نے تو جانا ہی ہے. لیکن جو فکر کرنی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. اور بے شک تم پورے دیے جاؤ گے اجر اپنے دن قیامت کے. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی دور کیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کلو نفسن ذائقۃ الموت تو سب پر آنی ہے، سب نے ہی سامنا کرنا ہے، کوئی نہیں بچ کے جائے گا اس سے. لیکن نظر کس پہ ہونا چاہیے؟ انسان کی، مسلمان کی نظر کہاں ہونا چاہیے؟ اپنے اعمال کے اوپر ہونا چاہیے، جس کا اجر پورا ملے گا اسے. جو جہنم والے اعمال کرے گا وہ بھی پورا اجر پائے گا، پورا بدلہ پائے گا. جو نیک اعمال کرے گا وہ بھی پورا بدلہ پائے گا. لیکن جو نیک اعمال کر کے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگ کے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ مسلمان بہرحال پھر بھی ڈر رہے ہوں گے. حالانکہ برزخ میں وہ اپنا استقبال دیکھ چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ نہ جانے کہ کیا نیک عمل، کون سا عمل ہمارا سامنے آ جائے اور ہم سے پوچھ کر لی جائے اور ہمارا حساب کتاب ہو جائے اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور آگ بھی دکھ رہی ہوگی، جہنم بھی سامنے، جنت بھی سامنے. تو رونگٹے تو ظاہر سی بات ہے کھڑے ہو رہے ہوں گے. لیکن وہی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو دور کر دیا گیا آگ سے، جو بچا لیا گیا آگ سے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے داخل بھی ہو گیا جنت، تو تحقیق تب وہ کامیاب ہو گیا. جب تک قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ گئے، جنت کے اندر نہیں چلے گئے، تب تک کوئی کامیابی نہیں. کامیاب جب ہوگا انسان جب وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا متاع الغرور، مگر سامان دھوکے کا. یہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہوتے، یہ چیز نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ہوتی، تو یہ صرف ہمارا ایک دھوکہ ہے، ہمارے ذہن کا دھوکہ ہے، ہمارے خیال کا دھوکہ ہے، کہ یہ صرف ہماری سوچ کا دھوکہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. حالانکہ سب سروائیو کر جاتے ہیں، سب جی جاتے ہیں. کوئی تو کسی کی میت کے ساتھ نہیں جا کے دفن ہوتا ہے نا. کس کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ میں جائے، محبت میں، کہ نہیں میں بھی ساتھ میں جاؤں گا؟ کوئی نہیں جاتا ساتھ میں. سب بس قبر تک جاتے ہیں، پھر قبر تک اس کے بعد چھوڑ کر آ جاتے ہیں. کوئی تو نہیں بیٹھتا ہے نا ساتھ میں ان کے کہ میں بہت محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں ساتھ میں ہی رہوں گا ان کے. نہیں، کوئی نہیں رہتا، اکیلا چھوڑ کے سب آ جاتے ہیں. تو انسان کی حقیقت ہے بھی یہی کہ سب انسان مل کے جل کے اس کو اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے. اور جس لوگوں کے لیے وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر وہ خود ہے، کیونکہ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. یہاں تو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ کام انسان کو تو پل بھر کی خبر نہیں. اب ہم تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 169 سے 185 تک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم
جاءوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.